Assalamu alaikum students, I am your teacher Dr. Sabah Sana and welcome to all of you in practical class of Fundamentals of Microbiology. जी बच्चों, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग ये टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस के बारे में बताऊं कि आपकी जो है प्रैक्टिकल की क्लास में 5 मार्क्स की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। 5 मार्क्स की प्रेजेंटेशन होगी और इसको हम 5 मिनट माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को, ठीक है। इस इवेंट को हम 5 मिनट्स माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। इसमें क्या होगा कि हर स्टूडेंट जो है 3 मिनट्स नॉट 5, 3 मिनट्स माइक्रोबायोलॉजी, हर स्टूडेंट के पास 3 मिनट होंगे और उसको एक टॉपिक अलॉट किया जाएगा। उसने वो टॉपिक प्रिपेयर करना है और उसको प्रेजेंट करना है इन 3 मिनट्स, ठीक है। उसके की पॉइंट्स बताने हैं, तमाम बताने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, ये आपकी कोई वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। आप किसी भी MS वर्ड को यूज़ करके, MS पेंट को यूज़ करके, MS नहीं, पेंट को यूज़ करके, या आप चाहें तो पावर पॉइंट पे भी ये ऑप्शन होती है कि आप फ्लो डायग्राम बना सकें। आपने फ्लो डायग्राम बनानी है, नॉट फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम। हर बच्चे को एक टेक्निक या एक टॉपिक अलॉट कर दिया गया है। आपने उस टॉपिक का जो प्रोसीजर है उसको फ्लो डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। फ्लो चार्ट नहीं बनाना, फ्लो डायग्राम बनानी है। मसलन एक टेक्निक है जिसमें मैंने आपको मीडिया की प्रिपरेशन बताई थी। तो उसमें पहला स्टेप है कि आप मीडिया की बॉटल उठाते हैं, तो आपने इंटरनेट से मीडिया की बॉटल उठा लेनी है। और अगर आपकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है, पेंट को यूज़ करके आप पेंट कर लेते हैं, तो आप मीडिया की एक बॉटल बना लें और उसके ऊपर खुद न्यूटन एगर या फिर जो भी चीज़ लिखते हैं। फिर आप एरो बनाएंगे और उस डिब्बे की इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप इंसर्ट बॉक्स लिख के, पहला पॉइंट इंसर्ट बॉक्स लिख के उस बॉक्स की इंस्ट्रक्शंस को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं। इस तरह एरो लगा के फिर सेकंड स्टेप आएगा कि आपने क्वांटिटी जो है वो वे करनी है। तो आप वेइंग बैलेंस बनाएंगे और उसमें डिब्बे से उठाते हुए आप वेइंग डालेंगे। तो फ्लो डायग्राम आपने बनानी है, उसमें चाहे आप वर्ड को यूज़ कर लें और इंटरनेट से पिक्चर्स ले लें, और या फिर आप पेंट से खुद जो है वो ड्रा करना चाहें तो पेंट पे जाकर खुद से ड्रा कर लें, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और फिर जब ये सारी पिक्चर बन जाए उसको आप पेंट में ही जाके सेट करके बाद में आप वर्ड की फाइल में कर लें, ठीक हो गया। तो ये आपने प्रेजेंट करनी है और हर स्टूडेंट जो उसको 3 मिनट्स दिए जाएंगे, उसने उस बनाना सारा पॉइंट है लेकिन उसमें से की पॉइंट्स उसने प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी जो है प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के 5 मार्क्स होंगे और हर बच्चा प्रेजेंट करेगा। वो स्टूडेंट जो क्लास नहीं भी पढ़ते, पेपर दिया था उन्होंने एक दिन के लिए, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करने के लिए ऑनलाइन होंगे, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका सेकंड लास्ट वीक है, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो आपका लास्ट है। जो मेरे पास स्केड्यूल है रिवाइज्ड वाला, उसमें 10 जुलाई को जो है वो सेमेस्टर की टर्मिनेशन हो रही है। तो नेक्स्ट वीक की जो 2 क्लासेस है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे। और अगर किसी की छूट जाती है, वैसे तो कोशिश करेंगे कि इन्हीं में पूरा कर लें। अगर किसी की छूट जाती है तो उसको फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पहले उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो कि पिछले तमाम वीक्स में से रेगुलरली क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट करनी है, फ्लो डायग्राम बनानी है। फ्लो डायग्राम बनाने के लिए आपने हाथ से स्केच नहीं बनाना, आपने ये जो टूल्स हैं इंटरनेट के या फिर आपके जो ऑफिस के टूल्स हैं, इनको यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनानी है। हर बच्चे को हर टॉपिक अलॉट कर दिया। वो आज जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो साथ में ही, ये जो बाद में ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपने CR और GR से पूछ लें। हर स्टूडेंट को मैंने एक टॉपिक अलॉट कर दिए, वो रिकॉर्डिंग के साथ ही आपको मिल जाएगा। आपने नेक्स्ट वीक तक जो है उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। कैसे? आपने फ्लो डायग्राम बना लेनी है और फिर जब आप वीक में आएंगे आप अपनी फ्लो डायग्राम ओपन करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे और उसमें की पॉइंट्स एलेबोरेट कर देंगे। और इसके लिए आपके पास 3 मिनट होंगे और इस प्रेजेंटेशन इवेंट को हम 3 मिनट्स माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे, ठीक है, ताकि हर बच्चा माइक्रोबायोलॉजी से रेलिवेंट एक टेक्निक हमें 3 मिनट में, पूरी तो नहीं, उसकी की पॉइंट्स हैं वो बता सकें, ठीक हो गया। तो ये मैं जब मेल करूँगी तो साथ में ये मेंशन भी कर दूँगी जो मैंने अभी बोला है। किसी को समझ नहीं आई तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगली जो 2 क्लासेस हैं उसमें हमारी प्रेजेंटेशन होंगी
اور پہلے ان بچوں کو موقع ملے گا جو کہ ریگولرلی کلاسز پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 48 اسٹوڈنٹس 42 46 48 اسٹوڈنٹس جو تھے جو ریگولرلی کلاسز پڑھتے رہے ہیں, پہلے ان کو موقع دیں گے, اس کے بعد باقی بچوں کی باری آئے گی. پھر جو رہ جائیں گے ڈیفینیٹلی جنہوں نے پھر کوئی کلاس نہیں پڑھی, ابھی کلاس میں نہیں ہے, وہی رہیں گے نا, تو ان کو پھر بعد میں ایڈجسٹ کریں گے, ایکسٹرا کلاس لے سکتے ہیں یہ جو بھی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو ابھی ہم ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ. اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کیا ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ ایک کولیکٹیو ٹرم جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ہیں. اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ایسی تمام چیزیں جو کہ مائکرو آرگنزمس کو کل کریں یا ان کی گروتھ کو انہیبٹ کریں, یا تو ان کو کل کرنے کے لیے ایبلٹی ہو یا ان کی گروتھ انہیبیشن, گروتھ کو اسٹاپ کرنے کی ایبلٹی ہو, ان کو اینٹی مائکروبیلس کہتے ہیں. ایسے ایجنٹس جو مائکرو آرگنزمس کے اگینسٹ کام کریں, ان کی گروتھ کو اسٹاپ کر دیں اور ان کو کل کر دیں, اینٹی مائکروبیلس ہیں. اگر اینٹی مائکروبیلس بیکٹیریا کے اگینسٹ افیکٹو ہیں, اگر اینٹی بایوٹک مائکرو آرگنزم کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں نا, بیکٹیریا ہیں, وائرسز ہیں, فنجائی ہیں, اگر اینٹی مائکروبیلس بیکٹیریا کے اگینسٹ افیکٹو ہیں تو وہ اینٹی بایوٹکس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹکس. اور اگر اینٹی مائکروبیلز وائرسز کے اگینسٹ ہیں تو وہ اینٹی وائرل ہیں, اور اگر وہ اینٹی مائکروبیلز فنجائی کے اگینسٹ افیکٹو ہیں تو وہ اینٹی فنگل ہیں, اینٹی فنگل ایجنٹس. اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس کو, اینٹی وائرل ایجنٹس کو, اینٹی فنگل ایجنٹس کو ڈرگس کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. بعض دفعہ اینٹی بایوٹکس کھاتے رہتے ہیں لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے دو ریزن ہوتے ہیں, یا تو انفیکشن وائرس یا فنجائی کی وجہ سے ہیں, یا پھر بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہو گیا ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ اینٹی بایوٹک یوز کی جائیں, ارریشنل یوز کرتے ہیں اس کو, بلا وجہ ہی کھا لی جائیں, دکان پہ گئے ہیں سپروفلوکساسین خریدی ہے, بخار ہوا خود سے کھا لی ہے, سر میں درد ہے اینٹی بایوٹک کھا لی, دانت میں درد ہے خود سے اینٹی بایوٹک کھا لی ہے. ٹھیک ہے, بغیر کسی پرسکرپشن کے خود سے ہی ہم جب اینٹی بایوٹک کو خوراک کے طور پہ استعمال کریں, اپنی بیماریوں کے اپنے خود ہی ڈاکٹر بن جائیں, تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ یہ جو مس یوز ہے اینٹی بایوٹکس کا, آہستہ آہستہ ان کے اگینسٹ خود سے ہتھیار بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ اینٹی بایوٹک اس بیکٹیریا پہ کام ہی نہیں کرتے. آپ نے بھی کبھی یہ فیل کیا ہوگا کہ جب ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک دیں بھی, آپ کو کبھی کوئی انفیکشن ہے ٹریٹ نہیں ہوتا, تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کنوینس, کہ مطلب کہ اس کی دوائی سے آپ کو آرام نہیں آ رہا. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پرٹیکولرلی پاکستان, وداؤٹ پرسکرپشن اینٹی بایوٹکس مل جاتے ہیں, بہت سستی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے, مس یوز کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بیکٹیریا اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کر لیتے ہیں کہ وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر کام ہی نہیں کر پاتے, مطلب ڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریزسٹنس. ریزسٹنس. اگر کوئی اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کے اوپر, یا کوئی اینٹی فنگل فنجائی کے اوپر, یا کوئی اینٹی وائرل وائرس کے اوپر پہلے کام کرتی تھی اور اب کام نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیکٹیریا میں اس کے اگینسٹ ریزسٹنس آ گئی, وہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کے اوپر انفیکٹو ہوگی, افیکٹو نہیں رہی, وہ بیکٹیریا اس کو ریزسٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ بیکٹیریا کسی اینٹی بایوٹک کے استعمال کرنے سے کل ہو جاتا ہے, یا اس کی گروتھ انہبٹ ہو جاتی ہے, مطلب کہ دوائی اپنا اثر کرتی ہے, اس کو سینسٹیوٹی بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیکٹیریا اس کو سینسٹیو ہے. بعض دفعہ انفیکشن پارشلی کنٹرول ہوتا ہے, کچھ نہیں بھی ہوتا, مطلب کہ پوری طرح آرام بھی نہیں آتا اور تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے, تو اس کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں. تو بیکٹیریا یا فنجائی یا وائرس اینٹی مائکروبیلس کو ریزسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں, اور انٹرمیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم نے کسی بھی, جب ڈاکٹرز جو ہیں کوئی ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کا, انفیکشیس ڈیزیز کا, جس میں کوئی انفیکشن ہو, جس میں کوئی مائکرو آرگنزم انوالو ہو, تو ان کو ایسی ڈرگس دینی چاہیے, ایسی اینٹی بایوٹکس دینی چاہیے جن کو بیکٹیریا سینسٹیو ہو, ٹھیک ہے, ریزسٹنٹ نہ ہو. اور ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈیٹا آتا رہتا ہے کہ آج کل جو ہے اس بیماری کے جو بیکٹیریا ہیں یہ اس کو ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں, یہ اس کو ریزسٹنٹ, اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بہت بڑا ایشو ہے دنیا میں, اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے.
کیونکہ آج تک اویلیبل جتنی بھی اینٹی بایوٹکس ہیں ان کے اگینسٹ بیکٹیریا نے کسی نہ کسی طرح سے ریزسٹنس ڈیولپ کر لی ہے، اور ہماری کنٹری میں تو بہت زیادہ کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب کہاں سے کیسے پتا چلے گا، کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے ہم یہ پتا چلا سکیں کہ یہ ریزسٹنٹ ہے، سینسٹیو ہیں یا انٹرمیڈیٹ ہیں؟ تو وہ جو ٹیسٹنگ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کوئی اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کے اوپر کام کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ بیماری اس بیکٹیریا سے، اس بندے کی بیماری اس بیکٹیریا سے ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ جو ٹیسٹ ہے وہ اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ ہی ہے. وہ جو ٹیسٹ ہے، سوری کوئی بچہ تھا میرا وہ جوائن کرنا چاہ رہا تھا، وہ دوبارہ سے کرے، میں اس کو اکاموڈیٹ کر لیتی ہوں. اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ ہی ہے، یہی میتھڈ ہے جس کی ہیلپ سے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی ڈرگ جو ہے وہ بیکٹیریا کے اوپر کام کرے گی کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ ٹیسٹ کرنا کیسے ہے، یہ ٹیسٹ کرنا کیسے ہے، کون کون سی اینٹی بایوٹک کس بیکٹیریا کے لیے استعمال کرنی ہے، کیونکہ بیکٹیریا گرام پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں، دونوں کے لیے ڈفرینٹ گروپس آف اینٹی بایوٹکس ہیں. کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں گرام نیگیٹو کے لیے، کچھ ایسی ہیں جو کہ گرام پازیٹیو کے لیے، کچھ جو ہیں وہ دونوں کے لیے کامن ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی فزیولوجی کے اوپر ہے کہ گرامز نیگیٹو میں سیل وال کی نیچر ڈفرینٹ ہے، گرام پازیٹیو میں ڈفرینٹ ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا اینٹی بایوٹک کا فرق ہے. باقی جو اینٹی بایوٹک کے میکانزم آف ایکشن ہوتے ہیں، کچھ ڈی این اے کے اوپر کام کرتی ہیں، کچھ پروٹین سنتھسس کو اسٹاپ کر دیتی ہیں، کچھ سیل میمبرین پہ کام کرتی ہیں، کچھ سیل وال پہ کام کرتی ہیں، اور پھر ڈفرینٹ ان کے ہوتے ہیں ٹارگیٹ سائٹس. تو وہ ٹارگیٹ سائٹس، وہ اینٹی بایوٹک جن کی ٹارگیٹ سائٹ سیل وال ہیں، وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں گرام پازیٹیو اور نیگیٹو میں. باقی تمام تقریباً دونوں طرح کے مائکرو آرگینزمس کے لیے یوز ہو جاتی ہیں. اب یہ ٹیسٹ کرنا کیسے ہیں، کون سے بیکٹیریا کے لیے کون سی اینٹی بایوٹک ٹیسٹ کرنی ہے، ٹیسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ریکمینڈ تو بعد میں کریں گے نا، ٹیسٹ کرنی ہے. اور پھر کتنا وہ اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کو مارے تو ہم کہیں گے کہ یہ افیکٹو ہے، اب اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں، یہ ساری جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ اویلیبل ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے CLSI اس کو کہتے ہیں، اس کا پورا نام میں لکھوں تو ہے کلینکل لیبورٹری اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 ہیں لیکن سب سے زیادہ اسی کا چرچا ہوتا ہے. CLSI اس کا پورا ایک مینول ہے، اس میں ساری کنڈیشنز بتائی ہوتی ہیں، ایون کہ اس میں سارے پروسیجر بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے کتنے نمبر آف بیکٹیریا لینے ہیں، کہ آپ نے کتنے نمبر آف بیکٹیریا لینے ہیں ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے. اس میں اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. اس میں یہ بتایا کہ آپ نے کتنے نمبر آف بیکٹیریا لینے ہیں، آپ نے میڈیم کون سا یوز کرنا ہے اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لیے، آپ نے اس کو پرفارم کس طرح سے کرنا ہے، اور آپ نے اس کی آبزرویشنز کیسے ریڈ کرنی ہے. یہ سارا کچھ ہر بیکٹیریا کے ریفرنس سے، ہر آرگنزم کے ریفرنس سے کلینکل لیبارٹری اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ میں بتایا ہوا ہے، CLSI. اور یہی CLSI کا مینول ہے، یہی ہمیں گائیڈ لائنز یا اسٹینڈرڈز دیتا ہے کہ اگر آپ کی اینٹی بایوٹک نے یہ رزلٹ دیا ہے تو وہ سینسٹیو ہے، انٹرمیڈیٹ ہیں یا پھر ریزسٹنٹ ہے. جس طرح ہم ملک کی کوالٹی یا فوڈ یا فیڈ کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے WHO کے اسٹینڈرڈز دیکھتے ہیں، پھر اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں نا کہ ہمارے سیمپل میں اتنے بیکٹیریا آئے ہیں، اب یہ ایکسیپٹیبل ہے، بیڈ ہے، یہ گڈ ہے. وہاں بھی 3 کلاسز تھیں. اسی طرح سے CLSI کلینکل لیبارٹری اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ میں گائیڈ لائنز ہیں، ساتھ میں اسٹینڈرڈز بھی ہیں کہ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ پرفارم کر لیا اور آپ کے رزلٹ یہ آئے ہیں تو آپ اسٹینڈرڈ کے ساتھ دیکھیں گے کہ اگر یہ رزلٹ آیا تو وہ انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے، سینسٹیو میں آتا ہے یا پھر ریزسٹنٹ میں. اور جس ڈرگ کو بیکٹیریا سینسٹیو ہوگا وہی ڈرگ، وہی اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے مس یوز کی وجہ سے ایک بیکٹیریا تمام اینٹی بایوٹکس جو اویلیبل تھیں ان کو ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پین ڈرگ ریزسٹنس بولتے ہیں اس کو، تو پھر انٹرمیڈیٹ کی آپشن آتی ہے. مطلب کہ وہ بیکٹیریا کسی ڈرگ سے مر ہی نہیں رہا تو پھر اندوں میں کانا رہ جائے، یعنی کہ سیکنڈ آپشن انٹرمیڈیٹ ہی ہوگی کہ چلو اگر وہ سینسٹیو نہیں ہے تو انٹرمیڈیٹ کچھ حد تک تو انفیکشن کو کنٹرول کرے گی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آج کل پھر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا کیونکہ ایشو ہے تو الٹرنیٹیو میڈیسن جو ہیں، پرانے زمانے میں ہم جا رہے ہیں ہربل میڈیسن جو ہیں، ہربل پروڈکٹس جو ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور سیم میتھڈ یوز ہوتے ہیں جو اینٹی بایوٹک کے لیے ہیں. کیا آیا اس سے بیکٹیریا کنٹرول ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے ہربل میڈیسن ہیں. پھر نینو پارٹیکلس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈرگ کو ماڈیفائی، ڈرگ اگر کام نہیں کر رہی تو ہم نینو پارٹیکلس کو یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. پھر الٹرنیٹیو آپشن میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، فیج تھراپی ہیں. تو میتھڈ کیا ہے؟ سیم ہے، میتھڈ سیم ہے جو کہ CLSI نے دیا ہے.
اور وہی میتھڈ ان میں سے ایک میتھڈ آپ کے کورس میں شامل ہے، آپ کے کورس میں ہے ڈسک ڈفرین، ٹھیک ہے، ڈسک ڈفرین یہ ایک میتھڈ ہے اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ، بہت سارے میتھڈ سے ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو کورس میں شامل ہے وہ ہے ڈسک ڈفرین، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا پورا نام پڑھیں تو ایک سائنٹسٹ تھا کیربے بار، BAUE، اور اسپیلنگ تھوڑے سے ادھر ہو سکتے ہیں، اس نے یہ میتھڈ ڈیولپ کیا تھا، اس سے اس کا نام بھی پڑ گیا کیربے بار ڈسک ڈفرین میتھڈ، یہ ایک میتھڈ ہے۔ دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے ویل ڈفرین، ٹھیک ہے، ویل ڈفرین، یہ جو ابھی میں نے ہربل میڈیسنس کی بات کی ہے ان کے لیے موسٹلی ویل ڈفرین استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک تیسرا میتھڈ بھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں کیونکہ آج کل آٹومیشن بھی ہے اور انڈسٹریز بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے آسان طریقے اپنا لیے، لیکن کنونشنل میتھڈز میں سے جو بیسک ٹیکنیکس ہیں، جو فنڈامنٹل ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہیں، اور انہی میتھڈس کے پرنسپل کو یوز کر کے بعد میں انہوں نے آٹومیشن وغیرہ یوز کی۔ تو براث ڈائلیوشن ایک میتھڈ ہے، براث ڈائلیوشن، یہ 3 میتھڈز ہیں، اور ان میں سے آپ کے جو کورس میں ہے وہ ہے فرسٹ ون ہے کیربے بار ڈسک ڈفرین میتھڈ۔ آپ سارے اگر میری آپ نے وہ بورڈ والی رائٹنگ دیکھنی ہے تو آپ چیٹ باکس میں آئیں گے، ٹھیک ہے، میں نے چیٹ باکس کھولا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ میتھڈ اور یہ سارے پوائنٹس میں ٹائپ کرتے جا رہی ہوں، تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ تو کیربے بار ڈسک ڈفرین میتھڈ آپ کے کورس میں شامل ہے، لیکن میں آپ کو باقی دونوں میتھڈس کا بھی تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی تاکہ ان فیوچر آپ کے کام آئیں، اور میں نے جو نوٹس اپلوڈ کیا اس میں بھی یہ دونوں میتھڈ آپ کے جو میتھڈ ہے اس کے علاوہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ کسی بھی میتھڈ سے آپ کریں، اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے یہ میتھڈ ہیں، بلکہ تمام مائکرو آرگنزم کے اوپر اپلائی ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت موڈیفکیشن کے ساتھ۔ یہ جو میں نے میتھڈ لسٹ کیے ہیں یہ اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے میتھڈز ہیں، ٹھیک ہے، 3 میتھڈز میں نے لسٹ کیے ہیں، اور آپ کے جو کورس میں ہے وہ پہلا ہے۔ لیکن آپ چاہے کیربے بار ڈسک ڈفرین میتھڈ کریں، کیربے بار ویل ڈفرین میتھڈ کریں، یا براث ڈائلیوشن، اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ جو اوپر بھی میں نے بتایا تھا پرٹیکولر نمبر آف بیکٹیریا، نمبر آف بیکٹیریا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بیکٹیریا ہماری باڈی میں جاتے ہیں، کوئی پیتھوجن ہماری باڈی میں جاتے ہیں، ایون کہ کرونا وائرس بھی ہماری باڈی میں جاتے ہیں، تو پہلے وہ جا کے اپنا نمبر انکریز کرتے ہیں، اور ایک خاص لیول تک اگر نمبر ہو تبھی ڈیزیز ہوگی۔ اگر بیکٹیریا بڑھتا بھی ہے، باڈی میں چلا بھی جاتا ہے، ڈیزیز انفیکشن ہو بھی جاتی ہے، ڈیزیز تب تک نہیں آئے گی جب تک پیتھوجن ایک پرٹیکولر نمبر اٹین نہیں کرتا، اپنا نمبر انکریز کرتا جائے، اور جب تک 1 ملین سیلز نہ ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے وہ ڈیزیز میں کنورٹ نہیں ہوتا، انفیکشن ہو جاتا ہے، ہم اس کو دونوں ٹرمز میں انفیکشن کو یوز کرتے ہیں لیمن لینگویج میں، لیکن بیسیکلی انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو آرگنزم باڈی پہ پریزنٹ ہے لیکن ڈیزیز نہیں ہے، کوئی سائن اینڈ سمپٹمز نہیں ہے ابھی۔ تو ڈیزیز کب ہوگی، ڈیمیج کب اسٹارٹ ہونا شروع ہوگا، جب بیکٹیریا اپنا نمبر 1 ملین یا اس سے اوپر لے کے جائیں گے۔ اسی وجہ سے CLSI نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جب آپ نے ان وٹرو یعنی کہ لیونگ آرگنزم سے باہر دیکھنا ہے کہ ڈرگ کا افیکٹ ہے یا نہیں، اینٹی بایوٹک بیکٹیریا پہ کام کرتی ہے یا نہیں، تو اس کو وہی منیمم نمبر دیں جو کہ انفیکشن کے لیے ضروری ہے، اور وہ اپروکسیمیٹلی 1 ملین سیلز ہیں۔ اس لیے ہم جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا جس کے اگینسٹ ہم اینٹی بایوٹک ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک خاص نمبر آف سیلز ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں، بیکٹیریا کا نمبر سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے کاؤنٹ کرنا پڑیں گے، اور کاؤنٹنگ کے میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ OD ویلیو لے سکتے ہیں، اور آپ پلیٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں لائیو اس میں چاہیے ہوتے ہیں، لائیو بیکٹیریا، دوسری امپورٹنٹ بات لائیو ہونے چاہیے، اینڈ لاگ فیس میں ہونے چاہیے، لاگ فیس جس میں سیلز میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کرنی ہو، چاہے کسی بھی میتھڈ سے کرنی ہو، تو آپ نے لائیو اور لاگ فیس میں بیکٹیریا لینا ہے۔ مثلاً اگر میں نے کل یہ ٹیسٹ لگانا ہے تو آج میں بیکٹیریا کو نئے میڈیا کے اوپر لگا کے جاؤں گی، لاگ فیس سے مراد ہمیں اس کو 24 آورس کولڈ کلچر چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ فریش کلچر چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اس کو دوسرے لفظوں میں فریش کلچر بھی کہتے ہیں، اور مائکرو بایولوجی کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لاگ فیس میں چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر کل ٹیسٹ کرنا ہے، اگر آج ٹیسٹ کرنا ہے تو ہمیں کل گزرے ہوئے کل میں یہ نئے میڈیا کے اوپر لگا کے آنے چاہیے تھے، ادروائز ریزلٹس ہیں وہ خراب آئیں گے۔ میٹابولیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ باڈی میں جب بیکٹیریا ڈیزیز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے تو بیماری آتی ہیں، اگر وہ میٹابولیکلی انرٹ ہوں گے تو ڈیزیز تو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارے پاس خاص نمبر آف سیلز ہونے چاہیے، خاص نمبر آف سیلز کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹینڈرڈ انوکولم، اور اسٹینڈرڈ انوکولم سے مراد
इनोकुलम आपको पता है कि इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्टार्ट ग्रोथ इन अ न्यू मीडियम। तो वो जो इनोकुलम है उसके एक खास नंबर हमने सेट करना है, मतलब कि उसको स्टैंडर्ड करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो स्टैंडर्ड इनोकुलम जो है वो हमें प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्ड इनोकुलम। और स्टैंडर्ड इनोकुलम प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास लॉग फेस में बैक्टीरिया होने चाहिए और जिंदा होने चाहिए। ठीक है, जाहिर है जब ओल्ड कल्चर को फ्रेश करेंगे तो वो जिंदा ही ग्रो करेंगे, तो ग्रोथ होने चाहिए। ठीक हो गया। तो इनोकुलम स्टैंडर्डाइज कैसे करना है? बैक्टीरिया और यीस्ट में ये मेथड जो है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं इनोकुलम स्टैंडर्डाइज करने के। उनमें से जो ज़्यादा यूज़ होती हैं आपको वही बताऊंगी। एक जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। इनोकुलम स्टैंडर्डाइज कैसे करना है? इनोकुलम स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप अपने बैक्टीरिया का सबसे पहले सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बैक्टीरिया है तो उनका आपने सेल सस्पेंशन बनाना है। जी, सेल सस्पेंशन कौन बताएगा मुझे कि सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं? हाउ टू प्रिपेयर सेल सस्पेंशन फ्रॉम फ्रेश कल्चर ऑफ बैक्टीरियम। जी, फ्रेश कल्चर कैसे स्पोर सस्पेंशन कैसे बनाएंगे? स्टीराइल नॉर्मल सलाइन में बनाया जाता है। शाबाश, वेरी गुड। स्टीराइल नॉर्मल सलाइन की ट्यूब लेंगे, पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। ट्यूब में या फ्लास्क में हमारे पास स्टीराइल नॉर्मल सलाइन होगा और इनोकुलेटिंग लूप को स्टीराइल करके हम कॉलोनी उठा के बैक्टीरिया की प्योर कॉलोनी जिसमें कंटेमिनेशन ना हो वो उस सलाइन के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, और उसको कवर करके रख देंगे। ये हमारा सेल सस्पेंशन बन गया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस सेल सस्पेंशन में 1 मिलियन सेल्स ही हैं और अगर ज़्यादा हो गए तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले हमें ये पता चलाना है कि इसमें 1 मिलियन सेल्स हैं यानी कि, और बाद में फिर उनको एडजस्ट करना है 1 मिलियन तक, मतलब इनोकुलम स्टैंडर्डाइज करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक मेथड जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का यूज़ है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है मैकफारलैंड। मैकफारलैंड साइंटिस्ट का नाम था, मैकफारलैंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ अभी, आपके पास आ जाते हैं। मैकफारलैंड साइंटिस्ट का नाम था। उसने दो चीज़ों को इस्तेमाल करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया। दो चीज़ों को इस्तेमाल करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बता दिया। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। नॉर्मल सलाइन दिखने में कैसा होता है? अगर सिर्फ ट्यूब के अंदर नॉर्मल सलाइन हो और मैं आपको दिखाऊं कि ये नॉर्मल सलाइन है तो वो आपको कैसा नजर आएगा, किस कलर का नजर आएगा? जी बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट होगा, एक्सीलेंट, ट्रांसपेरेंट होगा। और जब मैं बैक्टीरिया की कॉलोनी उठा के उसमें मिक्स करूंगी फिर उसका कलर क्या हो जाएगा या उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, टर्बिड हो जाएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो टर्बिड हो जाएगा। तो मैकफारलैंड सॉल्यूशन एक खास टर्बिडिटी वाले सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें डाली जाती हैं, बेरियम क्लोराइड का साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, एक खास रेशो से। पहले बेरियम क्लोराइड का 1.175% सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का अकेला बना के सेपरेट बना के रख लेना, अभी मिक्स नहीं करना। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 98% होता है कमर्शियली अवेलेबल, H2SO4। ठीक है, H2SO4, लेट मी राइट। ठीक है, SO4, इसका भी आपने 1% सॉल्यूशन जो है वो बना के रख लेना अलग अलग बीकर्स में। फिर इन दोनों को मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है कि आपने 9.95 ml ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, एक तीसरे बीकर में डाल लेना है और उसमें आपने 0.05 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल देना है। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपने इनको भी टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को लिड क्लोज कर लेना है। ये जो सॉल्यूशन है ये टर्बिड होगा। क्यों टर्बिड होगा? कि बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट्स बनती हैं और प्रेसिपिटेशन की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले ट्रांसपेरेंट था अब वो टर्बिड हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे मैकफारलैंड इन दोनों चीज़ों को और उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वो टर्बिड होगा। और उसकी जो टर्बिडिटी है इस रेशो में अगर आप मिक्स करेंगे 1.5 मैकफारलैंड, ठीक है, मैकफारलैंड टर्बिडिटी होगी।
اس کی اسٹرینتھ ہے کہ اگر آپ اس ریشو میں مکس کریں گے تو یہ 0.5 ہے. اور اگر یہ صحیح بنا ہے آپ نے، اگر یہ صحیح بنا ہے اور اس کی اسٹرینتھ واقعی 0.5 ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کی آپٹیکل ڈینسٹی لے لیں گے 600 نینو میٹر پہ. اور یہ آپٹیکل ڈینسٹی اگر یہ واقعی صحیح بنا ہے تو 0.085 سے 0.1 کے بیچ ہونی چاہیے. اس کی ایبزاربنس، اسپیکٹرو فوٹو میٹر ہمیں آپٹیکل ڈینسٹی یا ایبزاربنس یا ٹربیڈیٹی کو میئر کر کے بتاتا ہے اور نمبرز میں ہمیں ریزلٹ دیتا ہے. اسپیکٹرو فوٹو میٹر، اسپیکٹرو فوٹو میٹر، ٹھیک ہے، لائٹ کے اسپیکٹرم کی ہیلپ سے میٹر میئرمنٹ کرنے والا. اسپیکٹرو فوٹو میٹر ہمارے اس سولوشن کی ٹربیڈیٹی کو میئر کر لے گا 600 نینو میٹر ویو لینتھ پہ، ایک خاص لینتھ کی لائٹ پہ اسپیکٹرو فوٹان ایک خاص اسٹرینتھ کے فوٹانس دینے سے، اور اس ٹربیڈیٹی کو وہ نمبرز کی فارم میں ہمیں شو کروا دے گا. تو اگر ہمارا میکفرلینڈ 0.5 میکفرلینڈ سولوشن صحیح بنا ہے تو اس کی ٹربیڈیٹی 0.085 سے 0.1 کے بیچ ہونی چاہیے. پھر ہم کیا کریں گے، اور انڈائریکٹلی میکفرلینڈ جو سائنٹسٹ تھا اس نے کہا تھا کہ اگر 0.5 میکفرلینڈ کا سولوشن ہو تو اس میں جو ٹربیڈیٹی ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوگی جتنی کہ 1 ملین سیلز بیکٹیریل سیلز آپ نارمل سلائن میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب کہ اس کی جو ٹربیڈیٹی ہے نو ڈاؤٹ کیمیکل ٹربیڈیٹی ہے، لیکن ہم نے اس کو بیکٹیریا کی ٹربیڈیٹی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. تو ہمارا انوکولم اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے یہ میکفرلینڈ سولوشن یا تو کمرشلی پریپیئر ہوتا ہے یا ایک ہی دفعہ ہم لیب میں بنا کے اس کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالتے ہیں. اب ہم نے جو بیکٹیریا کا سیل سسپینشن بنایا ہوگا وہ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے نیکڈ آئی کے ساتھ، دونوں ٹیوبس کو آمنے سامنے روشنی کی طرف کر کے. اس کی ٹربیڈیٹی کنفرم ہے 1 ملین سیلز کے برابر ہے. ٹھیک ہے، میکفرلینڈ نے جب یہ بنایا تھا اس نے یہ سارا اسٹینڈرڈائز کر لیا تھا. اب ہم اپنے سیل سسپینشن کی ٹربیڈیٹی دیکھیں گے. اگر وہ اس کے برابر ہے، اگر وہ ٹربیڈیٹی ہمارے بیکٹیریل سیل سسپینشن کی جو ہم نے نارمل سلائن میں بنایا ہے وہ میکفرلینڈ کی ٹیوب کے ساتھ اس کو میچ کیا تو ٹربیڈیٹی سیم آئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نارمل سلائن میں نمبر آف سیلز 1 ملین ہی ہے. ہمارا انوکولم اسٹینڈرڈائز ہے، ہم اس کو فردر ٹیسٹنگ میں یوز کریں گے. لیکن اگر ہمارے سیل سسپینشن میں ٹربیڈیٹی کم ہے، ٹھیک ہے، وہ لیس ٹربیڈ ہے اور وہ میکفرلینڈ زیادہ ٹربیڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ابھی سیلز کم ہیں. ہم کیا کریں گے، لوپ کی ہیلپ سے ایک کالونی اٹھا کے سیل سسپینشن میں اور مکس کر دیں گے، پھر دوبارہ سے دونوں ٹیوبس کو کمپیئر کریں گے اسی طرح جب تک کہ دونوں کی ٹربیڈیٹی میچ نہ کر جائے. لیکن اگر بدقسمتی سے ہم نے پہلے ہی کالونی بہت زیادہ ڈال دی ہے اور ہمارے سیل سسپینشن کی ٹربیڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میکفرلینڈ سے بھی زیادہ ٹربیڈ ہو گئے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس ٹیوب کے اندر اسٹیرائل نارمل سلائن ڈال کے اس کو ڈائلیوٹ کریں گے. کہاں تک؟ جب تک ہمارے سیل سسپینشن کی ٹربیڈیٹی 0.5 میکفرلینڈ سولوشن کی ٹربیڈیٹی کے ساتھ میچ نہ کر جائے. جب میچ کر جائے تو ہم کہیں گے ہمارا انوکولم اسٹینڈرڈائز ہو گیا ہے. مطلب ہمارے انوکولم میں جو نمبر آف سیلز ہیں وہ 1 ملین کے ایکویولنٹ ہو گئے ہیں. ہم نے 1 ملین سیلز کو ایکویولنٹ کر لیا 0.5 میکفرلینڈ کے ساتھ، اور 0.5 میکفرلینڈ ایک اسٹینڈرڈ سولوشن ہے جو 1 ملین سیلز ہی دیتا ہے. لیکن اگر یہ کام کرتے تھے، یہ ایک میتھڈ تھا، ٹھیک ہے، میکفرلینڈ سے ہم کرتے ہیں. اب آپ کو دوسرا میتھڈ بتانے لگی ہوں اور اس میں آپ کی ہی ہیلپ لوں گی. اگر بدقسمتی سے میکفرلینڈ کی ٹیوب اٹھاتے جیسے بک ٹاور کے ہے میں نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے اور فاطمہ نواز کے ہے نہیں میں نے کرنا ہے، اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے اور اسی کھینچا تانی میں میکفرلینڈ کی ٹیوب ٹوٹ جائے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کوئی اور میتھڈ ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا سیل سسپینشن اسٹینڈرڈائز ہوا ہے یا نہیں؟ جی بچوں، ابھی جو ڈسکشن کی اگر آپ نے چیٹ باکس کھولا اس میں آپ کو ہنٹ مل جائے گا. کوئی اور میتھڈ کہ ہم پتہ چلا سکیں کہ یہ 1.5 میکفرلینڈ کی ایکویولنٹ ہی ہے، یعنی 1 ملین سیلز ہیں. میم اس کی اسپیکٹروفوٹو میٹر سے اس کی آپٹیکل ڈینسٹی ایکسیلنٹ، شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. تو ہم کیا کریں گے کہ دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ ہم 600 سیم ویو لینتھ پہ 600 نینو میٹر پہ اسپیکٹروفوٹو میٹر سے اپنے سیل سسپینشن میں سے 1 ml یا 2 ml نکال کے اس کی اوڈی ویلیو لے لیں اور باقی کو سنبھال لیتے ہیں کہ باقی ہمیں یوز کرنا ہے. اگر اوڈی ویلیو 0.085 سے 0.1 کے بیچ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انوکولم اسٹینڈرڈائز ہے.
اگر او ڈی ویلیو زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹربیٹ ہے اس کو کم کریں گے, اس میں نارمل سلائن ڈال دیں گے. لیکن اگر اس میں او ڈی ویلیو کم آ جائے تو اس میں اور سیلز ڈالیں گے. تو یہ ملٹیپل میتھڈس ہیں جن کو یوز کر کے ہم انوکولم جو نمبر آف سیلز ہم نے آگے ٹیسٹنگ میں استعمال کرنے ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے تمام میتھڈس میں اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے تمام میتھڈس میں سیم ہے, وہ ہے انوکولم اسٹینڈرڈائزیشن. وہ چاہے آپ اسپیکٹروفوٹومیٹر کو یوز کر کے آپٹیکل ڈینسٹی او ڈی ویلیو جس کو کہتے ہیں آپٹیکل ڈینسٹی, ٹھیک ہے, نمبر آف سیلز پر یونٹ والیوم, آپٹیکل ڈینسٹی لینے, چاہے آپ میکفرلینڈ سولوشن یوز کریں. تو یہ دونوں میتھڈ کو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ونس آپ کا انوکولم اسٹینڈرڈائز ہو گیا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کربے بار ڈسک ڈیفیژن میتھڈ کیسے کرنا ہے. کربے بار ڈسک ڈیفیژن میتھڈ جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہے. کربے بار ڈسک ڈیفیژن, ڈسک اور ڈیفیژن, ٹھیک ہو گیا. کربے بار تو سائنٹسٹ کا نام تھا, ابھی جو ہے وہ ڈسک ڈیفیژن ہے. اب ڈسک کا لفظ اس میں کیوں آیا ہے؟ اینٹی بایوٹک جو ہم کھاتے ہیں وہ تو کیپسولز ہیں, ٹیبلٹس ہیں, یا لگانے کے لیے آئنٹمنٹس ہیں آپ کے پاس. لیکن ٹیبلٹس اور کیپسول جو ہوتے ہیں یا پھر آئنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں صرف اینٹی بایوٹک کا ایکٹیو سالٹ نہیں ہوتا. اینٹی بایوٹک پاؤڈر فارم میں جو پیور ہوتی ہیں نا اس کو ایکٹیو انگریڈینٹ کہتے ہیں, اس کو سالٹ کہتے ہیں, ایکٹیو جو سالٹ ہوتا ہے. سیفالوسپورین ہے, سپروفلوکساسین ہے, اس کا پیور ایک سالٹ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کو ٹیبلٹ دیتے ہیں اس میں ایک اور چیز ساتھ مکس کی ہوتی ہے, ایکسیپینٹ, اس کو ایکسیپینٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو ڈرگ جو ہے اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ کم ہو جائے, وہ آپ کے کھانے کے قابل ہو جائے. وہ البتہ جو انجیکشن لگاتے ہیں اینٹی بایوٹک کے انجیکشن بھی ملتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں, اسٹیرائل ہوتے ہیں, پیور ہوتے ہیں. تو ٹیبلٹس کو اور انجیکشنس کو تو انجیکشن بھی نارمل سلائن میں یا کسی چیز میں مکس ہوتا ہے. واٹر فائن انجیکشن جو ہوتا ہے نا اس میں مکس کر کے بھی لگاتے ہیں اینٹی بایوٹک کے جو سالٹس ملتے ہیں. تو یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کو تو ہم پلیٹ کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ بیکٹیریا کے ٹیبلٹ ڈال دو بھی لو تم اس کو کھاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تم مرتے ہو یا نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اینٹی بایوٹکس جو ہیں پیور چاہیے, اینٹی بایوٹکس پیور چاہیے اور اس فارم میں چاہیے کہ وہ ہم ٹیسٹنگ میں استعمال کر سکیں. یا تو ان کا پیور سالٹ ہو, ڈرائی سالٹ ہوتے ہیں, یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے مل جاتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے, دکانوں سے نہیں ملتے. پیور سالٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ملتے ہیں. یا پھر اس طرح کی ٹیسٹنگ جو ہوتی ہیں اینٹی بایوٹک سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لیے جو ڈسکس ہوتی ہیں, اینٹی بایوٹک کی ڈسکس ہوتی ہیں, یہ کمرشلی اویلیبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بھی ملتی ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی ڈرگ کو بیکٹیریا کے اگینسٹ چیک کرتے رہتے ہیں. تو یہ اینٹی بایوٹک کی ڈسکس ہوتی ہیں, یہ آسانی سے منگوائی جا سکتی ہیں. وینڈرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک ڈسک کیٹریج ہوتا ہے, پورا ایک پلاسٹک کی نیرو سی کیٹریج ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈسک کہتے ہیں راؤنڈ چیز کو کوئی, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے ڈائی میٹر کی 6 to 7 mm ڈائی میٹر کی ڈسک ہوتی ہے, ملی میٹر ڈائی میٹر کی چھوٹی سی ہوگی. تو ایک ہی اینٹی بایوٹک کی ملٹیپل ڈسک ایک کیٹریج کے اندر ہوتی ہے, نیچے اسپرنگ لگا ہوتا ہے تو ڈسک نکل سکتی ہوتی ہے. ایک ڈسک نکالیں گے تو وہ اوپر کو اٹھ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کرسٹل میں میگزین ہوتے ہیں اس میں بلٹس ڈلتی ہیں, نیچے اسپرنگ لگا ہوتا ہے تو اس میں ملٹیپل بلٹس ڈال دی جاتے ہیں. تو جب پسٹل میں لوڈ کر کے اس کو چلاتے ہیں, ہم تو نہیں چلاتے, جو بھی چلاتے ہیں, تو جیسے ایک بلٹ نکلتا ہے تو پیچھے والی بلٹ اوپر اٹھ کے بالکل وہ جو جہاں سے گولی نکلتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے کیٹریج ہوتا ہے, اس میں نیچے اسپرنگ لگا ہوتا ہے, پسٹن جس کو بولتے ہیں, اور اوپر ڈسک جو ہے ایک ہی اینٹی بایوٹک کی ملٹیپل ڈسک ہوتے ہیں کیٹریج میں, وہ لگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر ڈسک کے اوپر بیسیکلی ڈسک کیا ہوتی ہے, فلٹر پیپر کی ایک ڈسک ہوتی ہے 6 to 7 mm ڈائی میٹر کا. فلٹر پیپر کاٹا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹی تھکنس والا, اور اس کے اوپر کوئی اینٹی بایوٹک ایک خاص کنسنٹریشن میں ایبزارب کروائی ہوتی ہے. جیسے اگر جینٹامائسین کی ڈسک ہو, جینٹامائسین کی 20 mg کی ڈسک ہو, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو گول تھا 6 to 7 mm کا فلٹر پیپر ہے تھکنس والا, اس کے اندر جینٹامائسین ہی ہے اور اس کی جو کنسنٹریشن جس کے اندر ہے وہ 20 mg ہے. تو کیٹریج کے اوپر یہ ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک کا پورا نام جینٹامائسین ہے اور اس کی ایبریویشن آپ جینٹ استعمال کریں گے, اور یہ اس کے اوپر جو نمبر لکھا وہ بیسیکلی اس کی ملی گرام کے اندر کنسنٹریشن ہے جو اس ڈسک میں پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ کمرشلی پریپیئرڈ ہوتی ہیں, اگر نہیں ہے تو ہم خود بھی فلٹر پیپر میں وہ اینٹی بایوٹک کی کنسنٹریشن ایبزارب کروا کے بنا سکتے ہیں. لیکن اینٹی بایوٹک ڈسک ڈیفیژن جو ٹیسٹنگ ہے
اس کے لیے یہ ڈسک کمرشلی اویلیبل ہوتی ہیں. ہم اینٹی بایوٹک کی ڈسک خرید لیتے ہیں, ہر اینٹی بایوٹک کے علیحدہ سے خریدنی پڑتی ہیں, اور ایک کیٹریج کے اندر 50 ڈسک ہوتی ہیں, 50 to 100 ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا, میرا خیال ہے کہ 50 ڈسک ہوتی ہیں. تو اینٹی بایوٹک کی ڈسک ہمارے پاس ہونی چاہیے, جس بیکٹیریا کے اگینسٹ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں. انوکولم ہم اسٹینڈرڈائز کر لے گیا, ڈسک ہم پرچیز کرتے ہیں. آپ نے جو چیز بنانی ہے وہ میڈیم ہے, آپ نے جو چیز بنانی ہے وہ میڈیم ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں ڈسک ڈیفیوژن, اس میں آپ نے ایگر استعمال کرنا ہے, اور CLSI کہتا ہے, کلینکل لیبارٹری اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اینٹی بایوٹک ڈسک ڈیفیوژن میتھڈ استعمال کرنا ہے نا, تو آپ نے ایک میڈیا استعمال کرنا ہے, مولر ہنٹن میڈیم. یہ براڈ کی فارم میں بھی مل سکتا ہے اور ایگر کی فارم میں بھی ہوتا ہے, جس طرح نیوٹرل ایگر سے ملتا جلتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اینٹی بایوٹک ڈسک ڈیفیوژن جب ٹیسٹ کریں تو آپ نے مولر ہنٹن ایگر MHA لکھ لیں گے. یہ ایگر کی پلیٹس بنا کے ان کی اسٹیبلٹی ٹیسٹ کر لیں گے. مطلب آپ کے پاس اسٹیرائل پلیٹ جس میں مولر ہنٹن ایگر اسٹیرائل بنا ہوا ہو, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایک دن پہلے بنانا پڑے گا کیونکہ ہم میڈیا کی اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. انوکولم آپ کا بن گیا, میڈیا آپ نے بنایا ہوگا, ڈسک آپ نے خریدی ہوگی. اب آپ نے ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے. تو پہلا کام کیا ہے, آپ نے انوکولم اسٹینڈرڈائز کر لیا. پہلا اسٹیپ کیا ہے, انوکولم اسٹینڈرڈائزیشن, ڈسک ڈیفیوژن میں بتانے لگے. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے انوکولیشن. انوکولیشن کے لیے آپ نے جو ٹیکنیک استعمال کرنی ہے وہ ہے سویبنگ, اور سویبنگ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. آپ نے اسٹیرائل کاٹن سویب لینا ہے اور اس کو آپ نے اسٹینڈرڈ انوکولم جو بنایا ہے, جو آپ نے سیل سسپینشن بنایا ہے, اس کے اندر ڈپ کر کے اس کو سکویز کرنا ہے, اور مولر ہنٹن ایگر کی پلیٹ کے اوپر آپ نے اسٹیپنگ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ کرنی ہے, پلیٹ کو روٹیٹ کرنا ہے اوپر سے نیچے, دوسری سائڈ پہ, تیسری سائڈ پہ, اور پھر پیریفری پہ آپ نے ایک دفعہ اس کو سویپ چلا دینا ہے. سویبنگ کس چیز سے کی ہے, سویب کی ہیلپ سے. اور کہاں سے آپ نے انوکولم پک کیا, وہ جو آپ نے انوکولم اسٹینڈرڈائز کیا تھا اس میں آپ نے سویب ڈپ کر کے سویبنگ کرنی ہے مولر ہنٹن ایگر کی پلیٹ کے اوپر. یہ آپ نے انوکولیشن کر دیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے ڈسک جو ہے ان کی اپلیکیشن کرنی ہے, ڈسک اپلائی کر دینی ہے. یہ جو آپ نے لان بنایا ہے, یہ جو آپ نے سویبنگ کر کے مولر ہنٹن ایگر کے اوپر سویبنگ کی ہے, اس کو لان کہتے ہیں. آپ نے جو بیکٹیریل لان پریپیئر کیا ہے, یونیفارم لان بنانا ہے, اس کے اوپر آپ نے تھرڈ اسٹیپ پہ اینٹی بایوٹک کی ڈسک اپلائی کر دیں گے. فورسیپ کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں, یا اگر جو ڈائگنوسٹک لیبز ہوتی ہیں ان میں دیکھیں تو جو ڈسک ڈسپینسر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے نا, وہ ایک ڈسک نکال کے لگانے سے ہم کیا کرتے ہیں, فورسیپ کی ہیلپ سے ڈسک نکال لیتے ہیں کارٹریج میں سے اور اس کو پلیس کر دیتے ہیں, اور ایک مناسب فاصلے پہ پلیس کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس پیٹری پلیٹ ہے بڑی والی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 100 mm ڈائمیٹر والی پلیٹ ہے, اس کے اوپر آپ 5 ڈسک پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 کارنرز پہ, اور کارنر سے تھوڑا سا اندر کر کے, جو میں نے آپ کو امیج دکھایا اس میں دیکھیں, اور ایک سینٹر میں پلیس کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پلیٹ پہ 5, اور اگر آپ کے پاس چھوٹی پلیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 60 ملی میٹر ڈائمیٹر والی ہے, تو اس کے اوپر آپ 3 ڈسک جو ہیں وہ ایک مناسب فاصلے پہ ٹرائی اینگل کی فارم میں لگاتے ہیں. جیسے اسمائلی نہیں بنی ہوتی, اس کا فیس ہوتے ہیں, آنکھیں ہوتی ہیں, بس اسی طرح آپ نے ٹرائی اینگل کی فارم میں وہ ڈسک لگا دینی ہے. اور بہت زیادہ پلیٹ کے کناروں پہ بھی نہیں جانا, تھوڑا سا اندر رکھتے ہوئے وہ آپ نے ڈسک لگا دینی ہے. ڈسک کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ڈسک آپ نے اپلائی کر دی اور ڈسک کو تھوڑا سا پریس کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے انکیوبیشن کرنی ہے. ڈسک آپ نے پریس کر دی تو میڈیا کے ساتھ اسٹک ہو جائے گی. آپ نے اینٹی بایوٹک سے سپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کی ہے, تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 24 آورس کے لیے آپ اس پلیٹ کو انکیوبیٹ کر دیں گے, الٹا کر کے, ریپ کر کے. اگلے دن آ کے 5ویں اسٹیپ پہ آپ نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے. آبزرویشن کیا کریں گے, آپ دیکھیں گے زون آف انہیبیشن. ٹھیک ہے, یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. زون آف انہیبیشن, زون آف انہیبیشن میں یہ کرنا ہے آپ نے, پہلے تو صرف چیک کرنا ہے. اب دیکھیں میں نے بتایا کہ جو ڈسک آپ نے لگائی تھی وہ راؤنڈ تھی. جیسے ہی آپ ڈسک کو ایگر کے اوپر رکھتے ہیں تو ڈسک میں سے جو اینٹی بایوٹک ہے اس کی ڈیفیوژن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈیفیوژن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اگینسٹ دی کنسنٹریشن. کنسنٹریشن جہاں پہ زیادہ ہوگی وہاں سے نو کنسنٹریشن کی طرف اس کی ڈیفیوژن اسٹارٹ ہو جائے گی. اور ڈیفیوژن ہر طرف ہوتی ہے, اوپر تو ایگر ہے نہیں, ورنہ اوپر بھی ڈیفیوژن ہوتی.
تو دائیں بائیں ہر طرف دائیں بائیں اور نیچے کی طرف اینٹی بایوٹک ڈفیوز کرنا شروع کر دیتی ہے ڈسک کو چھوڑ کے میڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. اب اینٹی بایوٹک کی ڈفیوژن اسٹارٹ ہوگی. اینٹی بایوٹک میڈیا میں ہر طرف کیونکہ راؤنڈ ہے تو ہر طرف ہی جائے گی, ڈفیوز کر دی ہے. اگر وہ اینٹی بایوٹک واقعہ ہی بیکٹیریا کے اگینسٹ افیکٹو ہے, اس میں ایبلٹی ہے کہ وہ بیکٹیریا کو مار دے, اور اگر بیکٹیریا نے کوئی ریزسٹنس بھی ڈیولپ نہیں کی, تو جہاں تک اس اینٹی بایوٹک کی افیکٹو کنسنٹریشن پریزنٹ ہے ڈیفیوژن کے بعد, اس جگہ پہ بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جائے گی. ہم نے تو لان ہر جگہ پہ بنایا تھا نا, لیکن وہ اینٹی بایوٹک چونکہ بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہے, فرض کر لیتے ہیں, تو جہاں تک اس کی وہ کنسنٹریشن جو بیکٹیریا کو مار سکتی تھی ڈیفیوز کی ہے, وہاں تک وہ تمام بیکٹیریا کو مار دے گی, اور وہاں پہ 24 آورس کی انکیوبیشن کے بعد کوئی گروتھ نہیں آئے گی. باقی پلیٹ کے اوپر جہاں تک کسی بھی ڈرگ کی کوئی افیکٹو کنسنٹریشن ڈیفیوز نہیں کی, وہاں پہ گروتھ آئے گی, اور گروتھ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گروتھ ہے, ایک لون سا بنا ہوا وائٹش کلر کا نظر آئے گا مولر ہیٹنیگر کے اوپر. جبکہ ڈسک کے ارد گرد اگر آپ کو ایک راؤنڈ یا سرکل میں ایسا ایریا نظر آ جائے ڈسک کے ارد گرد جہاں پہ کوئی گروتھ نہیں ہو, اس کو بولتے ہیں زون آف انہیبیشن, یعنی کہ وہ ایریا جہاں پہ ڈرگس نے بیکٹیریا کی گروتھ کو انہیبٹ کر دیا, کل کر کے یا ویسے انہیبٹ کر دیا, اس کو گرو ہی نہیں کرنے دیا, تو زون آف انہیبیشن. تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پلیٹ میں زون آف انہیبیشن پریزنٹ ہے یا نہیں. اگر زون آف انہیبیشن ہے تو آپ نے زون آف انہیبیشن سرکل میں ہے تو اس کا ڈائمیٹر اسکیل کی ہیلپ سے یا ورنیئر کیلیپر کی ہیلپ سے آپ نے میئر کر لینا ہے, اور اس کو آپ نے ملی میٹر میں کنورٹ کر لینا ہے. اسکیل ہے تو اسے ہم سینٹی میٹر میں میئر کرتے ہیں اور بعد میں ملی میٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس آپ نے ایک پلیٹ کے اوپر 5 ڈفرنٹ اینٹی بایوٹکس لگائی ہوں گی. ہر اینٹی بایوٹک کا آپ کے پاس زون آف انہیبیشن آ جائے گا, اس کا آپ نے ڈائمیٹر میئر کر لینا ملی میٹر میں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اینٹی بایوٹکس ہوں جن کے ارد گرد زون آف انہیبیشن ہو ہی نہ, ڈسک ہو اور ڈسک کے بالکل ساتھ ہی گروتھ ہو, کوئی زون آف انہیبیشن نہیں. وہ تو آٹومیٹکلی کنفرم ہے نا کہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہے, مطلب کہ وہ اینٹی بایوٹک اس بیکٹیریا کے اگینسٹ افیکٹو نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ زون آف انہیبیشن پروڈیوس ہی نہیں ہوا. اب اگر پروڈیوس ہو گیا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سینسٹیو ہے یا انٹرمیڈیٹ. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ زون آف انہیبیشن اگر بہت ہی کم ہو تو اس کو ریزسٹنٹ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کو ریزسٹنٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو سمپل ہم نے کیا ہے کہ اگر زون آف انہیبیشن ہے ہم نے ان کا ڈائمیٹر میئر کر لینا ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو لکھ دینا نو زون, زیرو. ٹھیک ہے, وہ تو کنفرم ریزسٹنٹ ہے. تو پھر یہ جو زون آف انہیبیشن کے ڈائمیٹر ہے ہمارے پاس, جیسے فرض کر لیتے ہیں جینٹامائسین کا ہمارے پاس آیا ہے, فرض کر لیتے ہیں سپوزڈ ویلیو میں, کیونکہ یاد نہیں رہتی ہے ہمیں, CLIC کی گائیڈ لائن سے دیکھنا پڑتا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایکولائی کے اوپر یہ ٹیسٹ لگائے تھے یا اسٹیفلوکوکس اوریس کے اوپر, اور جینٹامائسین کا آیا ہے ڈائمیٹر 30 ملی میٹر. ٹھیک ہے, اور ہم نے سپرو کا لگایا تھا, سپروفلوکساسین جو ہے اینٹی بایوٹک, سپروفلوکساسین کا لگایا تھا, اور اس میں ہمارے پاس آیا ہے 10 mm. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس یہ کلورم فینیکال کی ہم نے لگایا تھا, تو اس کا ہمارے پاس زون آف انہیبیشن آیا ہے 5 mm. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ہمارے پاس نورفلوکساسین تھی, یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے فلوکساسین, اور اس کا ہمارے پاس آیا ہے 5 mm تو نہیں, کلورم فینیکال کا آپ لوگ کر لیں 10 mm, اس کا بھی 10 mm کر لیں, یہ ہمارے پاس 8 mm آیا. اسی طرح کوئی 5 بھی اینٹی بایوٹک ہیں, نورفلوکساسین, پینیسلین کر لیتے ہیں. پینیسلین کا بھی ہمارے پاس زون آف انہیبیشن آتا ہے 8 mm. ٹھیک ہے, تو کلورم فینیکال کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ ڈسک خود ہی 7 mm کی ہوتی ہے تو 5 نہیں آ سکتا, 7 سے زیادہ ہی آئے گا. کلورم فینیکال کا کر لیتے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس 10 mm آیا. یہ ہمارے پاس فرض کریں 5 اینٹی بایوٹکس ہم نے پلیٹ کے اوپر لگائی تھی, ہمارا بیکٹیریا اسٹاف اور یہ سیک پڑائی تھا, یہ ہمارے زون آف انہیبیشن آئے ہیں. یہ ہماری آبزرویشنز آ گئیں. اب ہم نے ان کو کمپیریزن میں کرنا ہے کس کے ساتھ, CLSI نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں اس نے لکھا ہوگا کہ آپ کا اگر بیکٹیریا اسٹاف اوریس ہے اور یہ اینٹی بایوٹک ہیں تو زون آف انہیبیشن اس رینج سے اس رینج میں ہوگا تو سینسٹیو ہے. جیسے فرض کر لیتے ہیں پوسٹ ویلیو, آپ نے اس کو
ایکچوअल नहीं समझना तो जेंटामाइसिन CLS ही कहता है कि अगर जेंटामाइसिन का 10 से लेके अगर मोर देन 10 हो, अगर जेंटामाइसिन का मोर देन 28 हो तो वो सेंसिटिव है, ये फर्ज कर लेते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यू। और अगर इसका 10 से लेस हो, 10 से लेस हो तो ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, जेंटामाइसिन की बात करें। और अगर ये 11 से 29 के 27 के बीच में आ गया तो ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि ये CLSI की गाइडलाइन का, वहाँ से हमने देखा इसको डॉक्यूमेंट से, तो हमारे जेंटामाइसिन का आया 30 mm, तो हमारा 30 mm यानी कि 28 mm से ऊपर है। तो इस हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ के मुताबिक हमारी जो जेंटामाइसिन है वो इफेक्टिव है, क्योंकि उसने जोन ऑफ इनहिबिशन का डायमीटर जो है वो स्टैंडर्ड के जो सेंसिटिव का डायमीटर है उस रेंज में फॉल कर रहा है, 28 से बड़ा है। तो इसलिए हमारा ये जो बैक्टीरिया है ये जेंटामाइसिन से किल हो रहा है, मतलब कि वो उसको सेंसिटिव है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारा डायमीटर होता 12 mm तो फिर वो इंटरमीडिएट में आता है, और अगर वो 9 mm होता तो फिर वो रेजिस्टेंट में आता। तो इस तरह से हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके रिजल्ट्स रिकॉर्ड करके क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस या उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने होते हैं, सेम एंटीबायोटिक के साथ, सेम बैक्टीरिया के साथ। तो अगर वो उसके सेंसिटिव में फॉल करते हैं तो सेंसिटिव कहेंगे, रेजिस्टेंट में तो रेजिस्टेंट, और इंटरमीडिएट में तो इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके कोर्स में था वेल डिफियन का और ब्रॉथ डाइल्यूशन का, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। अगर हमारे पास से मैं आपसे कहूँ कि आप एलोवेरा जो है, एलोवेरा या आप लेमन की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखें, तो लेमन की या तो आप डिस्क बनाएंगे या आप लेमन के जूस को वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने के लिए, ऐसे ही है ना। तो अगर आपके पास लेमन का जूस हो और मैं आपसे कहूँ कि इसकी एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग लगाएं एगर के ऊपर, तो देन आप वेल डिफ्यूजन करेंगे। आप क्या करेंगे, इसी तरह से इनोकुलम को स्टैंडर्डाइज करेंगे और एगर की प्लेट बनाएंगे, और प्लेट में जहाँ जहाँ पे आपने डिस्क लगानी है वहाँ पे आप वेल बना लेंगे। वेल बनाने के लिए पास्चर पाइपेट की हेल्प से वहाँ से थोड़ा सा एगर निकालेंगे, कट करेंगे और उसको निकाल के फेंक देंगे, और फिर वो जो खाली जगह क्रिएट होगी पूरी एगर में उसकी बेस को सील कर देंगे। अब नीचे से बिल्कुल बंद है और साइडों पे तमाम एगर है, एक वेल बन गया है। इस तरह से बड़ी प्लेट पे 5 वेल्स बना लेंगे और उनकी बेस सिर्फ बेस सील करेंगे थोड़ा सा मोल्टन एगर डाल के। देन हम उसी तरह से ऊपर लॉन बनाएंगे और ये जो वेल्स बनाए हैं इनमें अपनी सोल्यूशन की जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो डाल देंगे, और एगर वेल डिफ्यूजन के अंदर प्लेट्स को आप सीधा इंक्यूबेट करेंगे, क्योंकि अगर उल्टा करेंगे तो जो भी आपने सोल्यूशन डालना है वो वेल में से छलांग लगा देगा नीचे और सारा काम खराब हो जाएगा। वेल डिफ्यूजन में एक तो आपने डिस्क की जगह पे एगर के अंदर वेल्स बनाने हैं, वेल्स को सील करके उनमें सोल्यूशन डालना है, और दूसरा प्लेट्स को सीधे इंक्यूबेट करना है। बाकी उसमें आपने उसी तरह से जोन ऑफ इनहिबिशन देखनी है, ठीक है। और हर्बल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं करते। अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि किसी भी हर्बल प्रोडक्ट में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या नहीं, तो फिर सिर्फ जोन ऑफ इनहिबिशन आ जाए तो हम कहते हैं कि हाँ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ठीक हो गया। और ये जो सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस है, इंटरमीडिएट है, ये हम एक और डाटा की बेस पे भी कह सकते हैं जिसको बोलते हैं MIC वैल्यू, ठीक है। MIC यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अगर एक ड्रग एक बैक्टीरिया को मार रही है, जेंटामाइसिन जैसे मैंने कहा 30 mm पे, और उसका जोन ऑफ इनहिबिशन 28 से ज़्यादा है, तो उसकी हम एग्जैक्ट वो मिनिमम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जिस पे वो मारेगी। उससे कम करेंगे तो नहीं मारेगी, ठीक है। तो उसके लिए एगर वेल डिफ्यूजन भी इस्तेमाल हो जाता है और डिस्क डिफ्यूजन भी इस्तेमाल हो जाता है, और ब्रॉथ के अंदर भी ये टेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉथ डाइल्यूशन, ठीक है। जिसमें हम ये ब्रॉथ डाइल्यूशन हम ml वॉल्यूम में लेके भी कर सकते हैं और लेस देन 1 ml भी कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोलीटर में। और जब माइक्रोलीटर्स में वॉल्यूम लेके हम ब्रॉथ के अंदर, जब माइक्रोलीटर्स में वॉल्यूम लेके हम ब्रॉथ के अंदर एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करें तो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड। ये इस वजह से नहीं है कि माइक्रो वाले करेंगे। जब हम माइक्रोलीटर्स में स्टैंडर्ड इनोकुलम लें और माइक्रोलीटर में अपनी ही एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन लें
اور ان کو مکس کر کے رکھ دیں اور پھر دیکھیں گے ٹربیڈیٹی آتی ہے کہ نہیں آتی، تو اس کو مائکرو براتھ ڈائلیوشن میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ سے ہم وہ منیمم کنسنٹریشن نکال سکتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہے. اور اس منیمم ایم آئی سی کی بیس پہ بھی سی ایل ایس آئی کے اسٹینڈرڈز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ کی ایم آئی سی جو بھی آ جاتی ہے تو اس کے مطابق بھی کسی ہر اینٹی بایوٹک کے اسٹینڈرڈز ہیں کہ اگر ایم آئی سی کی ویلیو آپ کی 256 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ سینسٹیو ہیں، تھوڑی ریزسٹنٹ ہے، اور اگر ایم آئی سی کی ویلیو 8 مائکرو گرام یا اس سے کم ہے، زیادہ ہے، تو وہ ریزسٹنٹ ہے، اور اس رینج میں ہے تو سینسٹیو ہے. جس طرح زون آف انہیبیشن کی بیس پہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈز ہیں سی ایل ایس آئی کے، آپ زون آف انہیبیشن کی بیس پہ اپنی اینٹی بایوٹکس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہے، سینسٹیو ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے. اس طرح آپ ایم آئی سی کی بیس پہ بھی بتا سکتے ہیں. اور ایم آئی سی ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ ویل ڈیفیژن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈسک ڈیفیژن بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مائکرو براتھ ڈائلیوشن میتھڈ، جس میں ہم 96 ویلز مائکرو ٹائٹریشن پلیٹ یوز کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو بھیجا ہے اس میں دکھائی ہوئی ہے. ایک پولی اسٹیرین کی پلیٹ ہوتی ہے، اس میں 96 چھوٹے ویلز ہوتے ہیں، پلاسٹک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ویل کے اندر 250 مائکرو لیٹر والیوم آتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ 0.1 ml یعنی 100 مائکرو لیٹر براتھ ڈال لیتے ہیں، پھر اپنی 100 مائکرو لیٹر اینٹی بایوٹک ڈال کے اس کی 2 فولڈ سیریل ڈائلیوشن بناتے ہیں. 2 فولڈ سیریل ڈائلیوشن، جس طرح ہم نے 10 فولڈ سیریل ڈائلیوشن بنائی تھی اس طرح 2 فولڈ سیریل ڈائلیوشن بھی بن جاتی ہیں، جس میں ہم 1:1 کی ریشو سے مکس کرتے ہیں. اور سیریل ہیں تو اینٹی بایوٹک صرف ایک ہی دفعہ ڈالیں گے. تمام ویلز میں ہم ایک رو کو ایک اینٹی بایوٹک کے لیے یوز کرتے ہیں. 1 سے لے کے 10 ویلز میں ہم براتھ ڈالیں گے، مولر ہینٹن براتھ 100 مائکرو لیٹر. پھر پہلے ویل میں ہم 100 مائکرو لیٹر اپنی اینٹی بایوٹک کا سولوشن ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے. پھر 100 مائکرو لیٹر پہلے ویل سے لے کے دوسرے ویل میں ٹرانسفر کریں گے، مکس کریں گے دوسرے سے لے کے تیسرے میں. اس طرح کرتے کرتے 10ویں ویل تک کرتے ہیں. باقی 2 ہمارے کنٹرول ویلز ہوتے ہیں، اور 10ویں ویل سے 100 مائکرو لیٹر نکال دیں گے. تو جب یہ ڈائلیوشن بن جائیں گے پھر تمام ڈائلیوشنز میں ہم اسٹینڈرڈ انوکولم ڈال دیں گے جو ہم نے پریپیئر کیا ہوگا مائکرو پائپٹ کی ہیلپ سے. اس میں ہم مائکرو پائپٹ یوز کریں گے، 100 مائکرو لیٹر ہر ویل کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اب ہر ویل میں اینٹی بایوٹک کی کنسنٹریشن ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم نے اسٹینڈرڈ انوکولم سیم دینا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے انکیوبیٹ کر دیں گے، اگلے دن دیکھیں گے کہ ٹربیڈیٹی کہاں تک ہے اور کہاں نہیں ہے. تو وہ ویلز جہاں پہ ٹربیڈیٹی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ جو کنسنٹریشن تھی وہ بیکٹیریا کی گروتھ کو انہیبٹ نہیں کر سکی، بیکٹیریا گروتھ نہیں، اسی وجہ سے ٹربیڈیٹی آ گئی. تو وہ ویل جن میں گروتھ نہیں آتی تو ان میں سب سے جو ہائیسٹ ڈائلیوشن والا ویل ہوتا ہے اس میں چونکہ منیمم کنسنٹریشن ہوتی ہے، اس لیے اس ویل میں جتنی بھی کنسنٹریشن جاتی ہے یہ کیلکولیشن سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ منیمم انہبیٹری کنسنٹریشن ہے، تو وہ کنسنٹریشن کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس مائکرو براتھ تھا. آپ کے جو کورس میں ہے وہ صرف ڈسک ڈیفیژن تھا. ٹھیک ہے، باقی آپ کو میں نے جسٹ تھوڑا سا بتانے کے لیے کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں تو بتا سکتے تھے. جب آپ میں سے بہت سارے بچے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں آئیں گے تو ان میتھڈس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو اس وجہ سے میں نے ڈیٹیل ڈسکرپشن جو نوٹس میں لکھ دی اور یہاں پہ آپ کو ان کا بریف سا بتا دو، سارے دیا لیکن تھوڑا بریف کر کے بتا دیا. ٹھیک ہو گیا، تو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا. پریزنٹیشن کے ٹاپکس میں جب آپ کو آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ میل کروں گی نا تو ساتھ میں وہ لسٹ بھی لگا دوں گی، اس میں آپ کی جو ای میل آئی ڈی آپ کے رجسٹریشن نمبر سے ہی ہے نا، تو اس کے سامنے ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ٹاپک لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ آج دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ پہلی کلاس تک یہ پریزنٹیشن بنا لینی ہے. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پریکٹیکل تھا. جو نیکسٹ ہوگا وہ ہمارا 16 یعنی کہ لاسٹ پریکٹیکل ہوگا. ہمارا کورس اس ویک میں ختم ہو گیا، تو وہ آپ کے پریزنٹیشن ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہو گیا جی بچوں، ابھی کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. پیپر کے لیے آپ نے ڈسک ڈیفیژن تیار کرنا. ٹھیک ہے، باقی وہ جنرل ایک بات تھی کیونکہ یہ ہاٹ ایشو ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس کے ریفرنس سے، ریزسٹنس کے ریفرنس، اس لیے آپ کو بتایا. تو آپ کے کورس میں جو ہے وہ صرف ڈسک ڈیفیژن آپ نے اسی کو پریپیئر کرنا ہے. تو لمبے سارے نوٹس دے کے پریشان نہیں ہو جانا. کسی بچے کو انٹرسٹ ہے تو وہ سارا پڑھ کے اس کو دیکھ لیں. یہ ڈسک ڈیفیژن سے بھی ہم ایم آئی سی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں ایک ہی اینٹی بایوٹک کی ڈفرینٹ کنسنٹریشنز کی ڈسک بنانی پڑے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ کس ڈسک میں زون آف انہیبیشن کتنا آتا ہے، اور پھر وہاں سے ایم آئی سی نکال لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی بچوں، کوئی کوشچن ہو؟
اوکے 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 ویٹ. عشا طارق فاطمہ نواز. آج مجھے ذرا پکچر لینے تھے کیونکہ ان بچوں کو پہلے پریزنٹ کرنے کا موقع ملے گا. یہ کچھ بچے بہت ہی ریگولر ہیں بلکہ 100% ان کی اٹینڈنس ہے. شارٹیج تو نہیں نکلے گی لیکن پھر بھی جی بچوں کو کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا کیا ہے خیر میں پڑھتی ہوں گی. میں پکچر لے لوں پھر پڑھتی ہوں کس نے کیا کیا ہے. آپ ویسے مائک آن کر کے بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو بانے کے بعد یہ کیا جی اوکے. میم میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا. پریزنٹیشن ہم نے خود دینی ہے. نہیں تو کیا عمران خان نے دینی ہے؟ نہیں اچھا میں مطلب کہ بتا دیتی ہاں تو اس سے میں کہہ رہی تھی کہ میم میں نے بھی دینی ہے. وہ آپ کہہ رہی تھی نا. سب کی باری آئے گی. جو بچے بہت ریگولر ہیں ان کو پہلے موقع ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو بچے ریگولر نہیں ہیں مطلب ریگولر سے مراد یہ ہے کہ کلاسز نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے پھر ایکسٹرا کلاس ارینج کرنا پڑے گی. اور ایکسٹرا کلاس میں آپ یہ جو بچے ہیں ان کا جوائن کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی وہ نیکسٹ ویک میں 2 ہی کلاسز ہوں گی. تو جو بچ جائیں گے جو نہیں پڑھتے وہ ایٹ لیسٹ ایک دن تو دیں گے نا. مجھے ایک دن تو 1 گھنٹہ دینے کے قابل ہوں گے تو وہ اس میں دیں گے. تو پہلے آپ لوگوں کو چانس دیا جائے گا جو کلاسز جوائن کرتے ہیں تمام حالات کے باوجود. تو کرنا کیسے میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. آپ کو میں نے ٹاپک اسائن کر دی ہے. وہ ٹاپک آپ کو میل کر دیں گے. اور کسی بچے کا ٹاپک زیادہ ہو تو وہ مجھے دوبارہ سے بتا دیں. میں کم بھی کر سکوں گی کیونکہ میں نے کوشش کیا کہ جو ٹاپک ہم نے 3 بھی ٹیکنیکس پڑھی ہیں تو ایک بچے کو ایک ہی ٹیکنیک آئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے. کرنا کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں تو ٹاپک دیکھنا ہے اپنا اور اس کی آپ نے فلو ڈایاگرام بنانی ہے. اگر آپ کی پینٹ میں بہت اچھا ہے فلو ڈایاگرام بنانی ہے. فلو چارٹ نہیں بنانا. فلو چارٹ میں ہم صرف کی پوائنٹس لکھتے ہیں. ایرو لگا کے نیکسٹ کی پوائنٹ لکھتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کا کی پوائنٹ ایرو لگا کے نیکسٹ اسٹیپ کا کی پوائنٹ. اس طرح سے کی پوائنٹس اسٹیپس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اپنے فلو ڈایاگرام پروسیجرس کی بنانی ہے. اگر میں نے کسی کو الاٹ کیا نا آٹو کلیو تو اس نے یہ بتانا ہے کہ آٹو کلیو میں کیسے کرتے ہیں. مطلب کہ کوئی بھی چیز اسٹرلائز کرنی ہے. کوئی بھی چیز اپنی پسند کی لے لے. ان کو پہلے رکھا ہے آٹو کلیو کو چلایا. اس کی کنڈیشنز یہ ہیں. اس کی کنڈیشنز یہ ہیں اور پھر بند کیا پھر نکالا. اس طرح سے فلو ڈایاگرام بنانی ہے. فلو چارٹ میں تو آپ یہ کریں گے نا کہ پیٹری پلیٹس گندی والی یا پھر آپ نے اسٹرلائز کرنے کے لیے ایرو لگا کے دیکھیں گے آٹو کلیو لکھتی ہے. لیکن فلو ڈایاگرام میں آپ نے تصویریں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا تو بنے. تو فلو ڈایاگرام پہ آپ نے ویڈیو اور آڈیو. ٹھیک ہے. وہ آپ کے اوپر ہے. اگر کوئی آپ نے اپنی اسکرین پریزنٹ کرنی ہے. اگر آپ اپنی تصویر بھی دکھانا چاہیں تو دکھا سکیں گے اور دکھا دیجیے گا. میں دیکھ لوں گی آپ کو تاکہ کل کو پہچاننے کے قابل ہو سکوں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پریزنٹیشن میں پھر کر لیں گے ویڈیو بھی. تو ویڈیو چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی کر لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے کیونکہ ویڈیو پہ وہ انٹرنیٹ کا شاید وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے کچھ تو اس لیول کا ہمارے پاس بہت سارے بچوں کے پاس نہیں ہے. اور ایریاز بھی کچھ ایسے ہیں. تو ٹول کون سے یوز کریں. یا تو آپ پینٹ کی ہیلپ لے لیں. ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں کرنا. یا تو پینٹ پہ خود سے ڈرا کر لیں. فلاسک بنا سکتے ہیں. میرے سے تو ٹیڑھی میڑھی بنتی ہیں. ایسے تو لفظ بھی نہیں لکھے جاتے اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ بورڈ استعمال کیا. یا پھر دوسرا ہے کہ آپ پاور پوائنٹ پہ یا ورڈ پہ بنا لیں اور پکس انٹرنیٹ سے لے لیں. باقی اس کو اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیں. مطلب خالی فلاسک اگر لیے کسی نے یا براؤز کلچر والی فلاسک ہے تو وہ انٹرنیٹ سے جو اسکیچ ہے وہ اٹھا لیں اور اس کو ڈفرینٹ سورسز سے اٹھا کے اپنے مطابق خود اس کو ارینج کر لیں. لیکن ڈسکرپشن اس کی لیبلنگ آپ نے خود کرنی ہے. صرف خالی کھلی تصویریں آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے پینٹ کے اوپر تو آپ پینٹ پہ بھی ڈرا کر لیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ پروسیجر آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کو ایٹ لیسٹ ہر بچے کو ایک ٹیکنیک تو آ جائے گی. اس کو بولتے ہیں 3 منٹ مائکرو بایولوجی. 3 منٹ مائکرو بایولوجی. یہ اس ایونٹ کو ہم نے نام دیا ہے. اینڈ میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ میرا 6 منتھ کا اسکالرشپ تھا کارنل یونیورسٹی میں. وہاں پہ ہوتا تھا 3 منٹ تھیسس.
کہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کا 3 یا 5 سال کا کام، کمپٹیشن ہوتا تھا یہ بیسیکلی، 3 یا 5 سال کا کام 3 منٹ میں پریزنٹ کرنا ہوتا تھا، اور پھر وہ دیکھتے تھے، پوری ایک پینل بیٹھا ہوتا تھا، پوری آڈینس بھی ہوتی تھی کہ 3 منٹ کے اندر کون اتنا اچھے طریقے سے وہ کی پوائنٹس جو ہیں وہ الیبوریٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ان کو تو پرائز ملتا ہے، تو آپ کو پرائز نہیں ملے گا، آپ کو مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سالڈ 5 مارکس کی آپ کی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہیں، سالڈ 5 نمبروں کی. جو بچہ اچھے سے بنائے گا محنت سے اور اس کو پریزنٹ بھی کر دے گا تو 5 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جیسے جیسے آپ گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا اتنا میٹھا جو ہے وہ ملتا جائے گا سب. ٹھیک ہو گیا بچوں. پکس بھی یوز کر سکتے، بالکل یوز کر سکتے ہیں. اور لیکن ان پکس کے اوپر ان کا جو کچھ ہے وہ ختم کر دینا اور اپنا اس میں ایڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، فلو ڈایاگرام بنانا ہے. جی بچوں، کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کو پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو. اور ہاں، یہ جو تمام بچے ہیں ان کے سرکل میں جو بچے کلاسز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو آپ نے بتانا ہے. ایبسینٹ ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک دن کے لیے پیپر دے سکتے ہیں تو پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں. ایبسینٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 5 میں سے 0. ٹھیک ہے، جس نے پریزنٹیشن نہیں دی اس کے 5 میں سے 0 نمبر آئیں گے. پھر اس کو ساری محنت پیپر کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر کرنا پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں کلاس ایکٹیویٹیز دیتی رہی ہوں، کوشچن دیتی رہی ہوں، اور آپ نے وہ مجھے گروپ میں میسج کرنے ہوتے تھے یا آپ مجھے لکھ کے بھیجتے رہیں، ان کے بھی مارکس ہیں. اس کو آپ کی پہلے تو ہم کلاس پرفارمنس کہتے تھے، اب آن لائن کلاسز میں ہم اسے کلاس ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی کلاس ایکٹیویٹی کے بھی نمبر ہوں گے اور باقی جو ہوں گے وہ آپ کے 10 مارکس ہوں گے، وہ ریٹن پریکٹیکل کے ہوں گے. 5 آپ کی پریزنٹیشن کے، 5 کلاس ایکٹیویٹی کے. کیونکہ کلاس ایکٹیویٹی جو تھی اس میں انٹرنیٹ کا ایشو تو تھا ہی نہیں، وہ تو کوشچن کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے کلاس نہیں پڑھی تو آپ سی آر سے گروپ میں بھی ہم بتاتے ہوتے تھے کہ آپ کر کے بھیج سکتے تھے. تو جن جن بچوں کی کلاس ایکٹیویٹیز میری میل میں ہیں تو اس کے مطابق مارکس کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پریزنٹیشن کیا جائیں گے، باقی 10 نمبر کا آپ کا پیپر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کاپی یا کلاس ایکٹیویٹیز کو ہم نے کمبائن کر لیا، وہ آپ کی کاپی بھی تھی اور آپ کی ایک کلاس ایکٹیویٹی بھی تھی. پہلے بتانا چاہیے تھا، جنہیں سمجھ آ جائے وہ کیا پوچھیں. جی اقرا، آپ ذرا مائک آن کریں. اقرا رباب. اقرا رباب، آپ ذرا مائک آن کریں. جی، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی. یہ سارے بچے ذرا سن لیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی. آپ کے جو کورس سپلٹ تھا وہ بیفور آن لائن کلاسز آپ کے سی ٹی ایس سسٹم پہ پریزنٹ تھا. ٹھیک ہے، کورس سپلٹ جس کو ہم کورس کنٹینٹس کہتے ہیں وہ آپ کے سی ٹی ایس میں اپلوڈیڈ ہیں. پریکٹیکل کے، میں اپنے اس پورشن کی بات کریں، پریکٹیکل کی بات کریں، فنڈامنٹل آف مائکرو بایولوجی، وہ آپ کی آن لائن کلاسز سے پہلے، ایون کہ وہ آپ کا سیمسٹر اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپلوڈیڈ تھے کورس کنٹینٹس. تو کورس کنٹینٹس کو کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کا جو پریکٹیکل کا مینوئل تھا وہ بھی ریکمینڈیڈ تھا. مینوئل کو چھوڑ دیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ہی یہ ہر چیز اچھی بچی لکھ کے جو ہے وہ آپ کو اس میں آپ کے جو نوٹس ہیں وہ مینوئل میں نے اسپلٹ کر کے خود سے بنا کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا تھا وہ آپ کو بھیجا ہے اور پریکٹیکل وائز بھیجا ہے. اور آپ کی کلاس سے پہلے، آپ کی کلاس ہونے سے پہلے وہ مینوئل جو ہے وہ آپ کے سی ٹی ایس سسٹم میں موجود ہوتا ہے. وہ جو پریکٹیکل ہم نے ابھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پہلے سے آپ کے سی ٹی ایس سسٹم میں بھیج دیا جاتا ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کاپی کا بھی، اب میں آپ کو بہت پہلے بتا چکی ہوں کہ جس کو میں کلاس ایکٹیویٹی کہہ رہی ہوں بیسیکلی آپ کی کاپی ہی ہے. کہ آپ جو کاپی لکھتے ہیں تو بچے پوچھ رہے تھے کہ ہم کاپی لکھیں یا کیسے کریں کیونکہ کرونا ہے تو باہر کیسے لینے جائیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاپی میں ہم نے آپ کے لیے لکھوانی ہوتی ہے، کاپی آپ کے لیے لکھوانی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ وہ ان فیوچر آپ کے کام آئے. تو ابھی تو کاپی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان فیوچر کے لیے آپ کو وہ نوٹس بنا کے دے رہی ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی ایک سافٹ میں کاپی بنا لیں. ہاں، آپ کی کاپی آپ کی سائڈ سے اس کی کمپنسیشن کے لیے یہ ہے کہ میں جو آپ کو کوشچن دوں ویک میں 1 یا 2 ویک میں 1 یا 3 ویک میں، بعض دفعہ میں نے ایک دیا ہے آپ کے برڈن کام ڈالنے کے لیے، وہ آپ ہینڈ ریٹن مجھے جو ہے وہ سافٹ میں ٹائپ کر کے مجھے بھیج دیا کریں. تو
تو وہ کاپی اور کلاس ایکٹیویٹی ایک ہی چیز ہوگی. یہ 5 نمبر اس کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہوا کہ کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی ہم کلاسز میں یہی کہتے ہیں کہ پریویس کلاس میں سے کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لے جب تک بچے جوائن نہیں کرتے. اور شارٹیج کا بھی میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ شارٹیج جو ہے وہ نہیں ہوگی. البتہ پریفر کروں گی کہ اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ کلاس پڑھیں. ٹھیک ہے. شارٹیج نہیں ہوگی لیکن اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ کلاس پڑھیں. اور پریکٹیکل کا اگر آپ نے سپریٹ دیکھا ہو تو پریکٹیکل میں اسائنمنٹ ہوتی ہیں. پریکٹیکل کی بھی اسائنمنٹ ہوتی ہیں اور یا پھر پرفارمنس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو میں نے پریزنٹیشن دی ہیں جس میں آپ نے صرف ایک ہی ٹیکنیک بنانی ہے, یہ بیسیکلی آپ کی پرفارمنس بھی ہے. میں اس میں آپ کو چیک کر رہی ہوں کہ کوئی ایک ٹیکنیک آپ کرنے کے قابل ہوں گے. آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا کہ اس پرٹیکولر ٹیکنیک کے لیے ہر بچے کو ایٹ لیسٹ ایک بھی آ جائے تو یہ بڑی بات ہے. کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہ بتایا جائے وہ ایک ٹیکنیک آپ نے اتنی اچھی طرح سے گو تھرو کی ہو اس ایکٹیویٹی کے تھرو, اس پریزنٹیشن کے تھرو, کہ آپ لیب میں جائیں وہ چیزیں اگر ساری اویلیبل ہو تو آپ ان چیزوں کو اٹھا کے خود سے ہی وہ ٹیکنیک پرفارم کر سکیں. تو یہ اس لیے آپ کو دی ہے اور ایک ٹیکنیک تمام نہیں دی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کیونکہ جب سپلٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ پریکٹیکل پڑھتے رہے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں نے پہلے نہیں بتائی. ہاں البتہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے پہلے نہیں بتائی. کیونکہ مجھے رباب اقرا کے سوال کی بھی سمجھ نہیں ہے کس نے کیا لکھا ہے. یہ پہلے بتانا چاہیے تھا جنہیں سمجھ آ جائے وہ کیا پوچھیں. میم وہ شاید کنفیوز ہو گئی, اسے لگا کہ آپ کلاس میں ہم جو کویشچن آنسر کرتے ہیں ان کی بات کر رہی ہے, تو وہ اس کی بات کریے کہ میں نے تو کوئی کویشچن نہیں کیا تو اس کے بارے میں نہیں پتا. وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کلاس ڈسکشن کی بات. اچھا, کیونکہ اس نے وہ لکھا بھی بڑا کنفیوزنگ ہے اس لیے میں نے کہا شاید میں نے چیز اسکپ نہ کر دی ہے نا. تو یہ مجھے اس کو کوشچن بھی کنفیوزنگ لگے, سمجھ نہیں ہے, اس لیے میں نے خود سے ہی وہ سارا سمجھ کے نا اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتا دیے. تو اینی ہو پھر بھی کسی چیز میں کنفیوژن ہے کیونکہ آپ نے تو بالکل بھی لیب میں نہیں دیکھا مائکرو بایولوجی کی. تو اتنا وہ کوئی میں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا تو کوئی چیز سمجھ نہ آئے کبھی بھی ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں. پھر یونیورسٹی اوپن ہو جائے پھر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ان میں سے پریکٹیکل میں سے ان فیوچر اگر آپ کو کوئی پریکٹیکل کرنا ہو, آپ کہیں گے مجھے یہ نہیں مجھے یہ لازمی کرنا ہے, چاہے مائکرو بایولوجی گزر بھی گیا سیمسٹر پاس بھی کر لیا میں نے, تو آپ ان فیوچر بھی میرے پاس لیب میں آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں. کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں بیسک ہیں اور یہ کسی نہ کسی طرح سے لیب میں جو ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں میرے بھی آج کل تو یہ ہوتی رہتی ہیں. تو میں آپ کو گروپس میں ڈیوائڈ کر کے یا پھر جو زیادہ انٹرسٹیڈ ہوگا ایک آدھ بھی اگر تو ان کو کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک دن لگا کے فارغ ٹائم میں ایوننگ والے ہیں جو مارننگ میں تھوڑا سا ٹائم نکال رہے ہیں, مارننگ والے بچے اگر چاہ رہے ہیں تو وہ ایوننگ میں تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹہ. تو یہ چیزیں جو فارغ ٹائم میں جب کلاسز نہیں ہوتی کیفے میں ایک دن کیفے نہ جائیں تو وہ آ کے اس کو دیکھ سکیں گے, وہ میں دکھا دوں گی اور اگر کوئی کرنا چاہیں تو اسے ایک آدھ دفعہ کروا بھی دوں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ تو ساری دنیا میں ایشو ہے, کوئی ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا کہ ہم نے پریکٹیکل نہیں کرنا. تو اس کی کوئی چیز سمجھ نہ آئے سب بچوں کے لیے تو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی. اور ایک ایگزام ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ کی 4 سالہ ڈگری میں, آپ کے ایم فل میں, آپ کی پی ایچ ڈی میں, کیونکہ ٹیچر نے جب ایک دفعہ پڑھا دیا وہ تھرو آؤٹ آپ کا ٹیچر ہی رہتا ہے. تو کہیں بھی آپ کو ان فیوچر بھی کوئی مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹڈی سے ریلیونٹ ہو چاہے اسٹڈی سے ریلیونٹ نہ بھی ہو, آپ کسی بڑے سے ڈسکس کرنا چاہیں تو مائکرو بایولوجی سے ریلیونٹ ہو, لیب سے ریلیونٹ ہو, ریسرچ سے ریلیونٹ ہو تو آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاء یس اللہ میم. اللہ خیر کریں. جی بچوں کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کر لیں. فاسفا ٹیسٹ رہ گئے ہیں تو وہ کون بتا دے گا ایک 2 منٹ لگا کے آپ کی اگلی کلاس نہیں ہے تو. میم ابھی ڈسکس کر لیں. ابھی کیا ہے ان کی وی بولو وہ تھوڑا. ٹیسٹ ہاں فاسفا ٹیسٹ تو کون بتائے گا. معیزہ میرے خیال پہلے دن آئی ہے آج. میم مجھے میم اچھا مختابر. بختاور نہیں, بختاور آپ نہیں بتاؤ گے جی, بختاور نہیں بتایا نہیں, کون بتائے گا. میم میں بتا دوں. نہیں آپ بھی نہیں بتاؤ گے. جن بچوں نے پہلے بتایا ہوا ہے وہ تو پڑھ کے آئے ہیں نا, کون بتائے گا. ہاں جی محمد بلال. ہاں جی بلال. فاسفا ٹیسٹ کیا ہے. اوکے اسوا ندیم. اسوا آپ بتاؤ.
मोइज़ा ने अब लेफ्ट कर दिया मीटिंग. हाँ जी, फॉस्फेटेज टेस्ट क्या होता है, किस लिए करते हैं? चलो बिलाल, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप ऐसा करो कि माइक ऑफ कर दो, कोई इशू है शायद. उसवा, आप बताओ ये फॉस्फेटेज टेस्ट क्या होता है? कोई नहीं बताएगा तो फिर वो बताएगी बुख्तावर. ओके चलो बुख्तावर, मेरा ख्याल है कि सबको तुमने ना खामोश करवा दिया. आप ही बताओ बुख्तावर, आप ही बता दें. मैम मैं मैम बताऊँ? फॉस्फेटेज बोलो. फॉस्फेटेज मैम वो हम मिल्क के अंदर जो है ना, अगर हम ये देखना चाहते हैं कंफर्मेशन की पॉस्चराइजेशन हुई है या नहीं, तो मिल्क के अंदर एक जो है ना एंजाइम होती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो हम उसका एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि इसकी क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर करें तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है. हम उसकी एक्टिविटी जो है ना हम कन्फर्म कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम पता चलाते हैं कि अगर एंजाइम जो है ना उसकी एक्टिविटी कम है, ये डिक्रीज हो गई है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब हमारा मिल्क जो है ना वो पास्चराइज हो चुका है. अच्छा, तो ये एंजाइम होता है क्या होती है? मैम एंजाइम होती अच्छा है. गुड, शाबाश, एक्सीलेंट. सावन ने बड़ा अच्छा बताया. ये फॉस्फेटेज टेस्ट जो है वो पास्चराइजेशन को कंफर्म करने के लिए है. मिल्क के अंदर एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी चेक कर लेते हैं, उसके लिए उसका सबस्ट्रेट डाल देते हैं. ठीक है, मिल्क के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट है तो फॉस्फेट सबस्ट्रेट डाल देते हैं, और मिल्क के अंदर अगर एंजाइम है तो उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा और कलर डेवलप होगा, एक येलो कलर. तो येलो कलर इंडिकेट करता है कि एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी शो की है. तो अगर पास्चराइजेशन हो गई है तो ये एक्टिविटी शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास्चराइजेशन पे ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और अपना काम करने के काबिल नहीं रहता. और एब्सेंस ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंडिकेट करता है कि आपकी पास्चराइजेशन हुई है इस मिल्क की. तो फॉस्फेटेज टेस्ट लगा के आप ये देख सकते हैं कि किसी डिब्बे के ऊपर अगर पास्चराइजेशन लिखा है तो वाकई उस मिल्क की पास्चराइजेशन हुई है या नहीं. ठीक है, ये सिंपल सा टेस्ट होता है. एक्सलेंट बच्चों, वेरी गुड. तो अब यहाँ से ऑनवर्ड तो मैं कोई आपको क्वेश्चन मैम नहीं वहाँ दूंगी. पे जी मैम वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं बिल्कुल. कि वो नोबल बॉट कंपैरेटर से, कि अगर इंसान मौजूद है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी येलो कलर की. गुड. और अगर कम है तो कम होगी. तो एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो उतना कलर ज़्यादा आएगा, मतलब कि एंजाइम ने जितनी ज़्यादा एक्टिविटी की है उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी और उतनी ज़्यादा येलो कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी. तो बाज़ दफ़ा फिर स्टैंडर्ड्स भी दिए होते हैं उन्होंने कि अगर स्टैंडर्ड जो पास्चराइज्ड मिल्क है उसके एक स्टैंडर्ड है, उसके साथ कंपैरिजन में देख सकते हैं. तो एक्टिविटी की कंसंट्रेशन को अगर मेजर करना हो तो येलो कलर की इंटेंसिटी देखते हैं. तो अदरवाइज हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव डिटेक्शन भी कर सकते हैं. तो बिल्कुल है, और प्रिंसिपल इसका यही था कि इसमें मिल्क में अल्कलाइन फास्फोरेस प्रेजेंट होता है. सबस्ट्रेट डाल के प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन को चेक करते हैं. प्रोडक्ट कितना बना है उसका असर होगा उसके कलर के ऊपर. जितना ज़्यादा येलो कलर आएगा उतना ही ज़्यादा उस मिल्क में एंजाइम प्रेजेंट था, और फिर मिल्क के अंदर उस एंजाइम के एक खास यूनिट प्रेजेंट होते होंगे ना. तो एब्सेंस अगर उसकी है तो वो इंडिकेट यही करेगा कि मिल्क जो है वो पास्चराइज हो चुका है. तो फिर कितना अगर एंजाइम कम हुआ इसको देखने के लिए हम कलर की इंटेंसिटी को या तो विजुअली देखेंगे या उस इंटेंसिटी को किसी न किसी इक्विपमेंट से मेजर करेंगे. ठीक हो गया. हाँ, ये भी था, ये जमीला तो मेरा ख्याल है ऐसे ही. देखा मैंने, देखा नहीं आवाज़. यस मैम. और मैम वहाँ पे लिखा हुआ था कौन लिमिटेशन सा लिखा हुआ था? और मैम वहाँ पे लिमिटेशन लिखा हुआ था कि दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सोर मिल्क एंड मिल्क प्रिजर्व विद केमिकल जो है वो प्रिजर्वेटिव्स. तो इसमें मतलब कि ये क्यों एप्लीकेबल, तो उसमें एंजाइम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका हाँ, होता क्योंकि है जो या प्रिजर्वेटिव होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो इन प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन है ना, उसको डीनेचर कर सकते हैं. इसलिए वो मिल्क के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं डली हुई, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले होने चाहिए, क्योंकि वो एंजाइम जो प्रोटीन्स है मिल्क की उसको इफेक्ट करते हैं. जैसे अगर आप एसिड डाल दो तो
پی ایچ ایسیڈک ہو جائے گی، وہ بھی پروٹین ڈی نیچریشن ہو جائے گی، کوگولیشن ہو جائے گی. تو اس لیے ملک کے اندر یہ پریزرویٹیوز وغیرہ نہیں ڈلے ہونے چاہیے. یہ باقی لمیٹیشن ہے، اس ملک کے اوپر آپ اپلائی نہیں کریں گے، وہ ایکچوئل میجر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. Yes, ma'am. Thank you. اوکے بچوں، کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے؟ ہاں جی. میم یہ جو پاسچرائزیشن والی آپ نے دیا ہوا تھا اسائنمنٹ، تو یہ ورڈ پہ بنا کر آپ کو سینڈ کرنی ہے کہ نہیں؟ ابھی ڈسکس ہو گئی ہے نا؟ نہیں، یہ تھوڑا سا کنٹینٹ سے ہٹ کے کوشچن تھا. نو ڈاؤٹ تھی تو مائکرو بایولوجی، لیکن فوڈ مائکرو بایولوجی تھی، اور یہ کورس آپ نے 5th سیمسٹر میں آئی تھنک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میرے حصے میں آ گیا تو پھر ہم یہ ٹیکنیکس اس میں ساری ہو جائیں گی کور. تو ادروائز یہ والے تو ٹیسٹ ابھی آپ پڑھ لیں گے. ابھی نہیں لکھے بھیجیں، آپ کو ایسے ذرا کام پہ لگانے کے لیے دیا تھا. اوکے میم. اوکے گڈ. جی بچوں، اوکے بچوں، اللہ حافظ. پھر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Allah Hafiz. اللہ حافظ میم.